नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। हमें कोई सिलेक्टेड और सिलेक्टर कबूल नहीं, बिलावल साहब कह रहे हैं। जागीरदारी निजाम शहीद भुट्टो ने खत्म किया और आवाम को आवाज दी। 18वीं तरमीम के ऊपर उसके रूह के मुताबिक अमल नहीं किया जा रहा। कौन रुकावट है? फिरदौस आशिक अमान साहिबा ने कहा कि भुट्टो साहब और पीपल्स पार्टी का नजरिया दफन हो गया है। मुल्क के अंदर सियासत आजाद नहीं, जमहूरियत आजाद नहीं, इदारे एक दूसरे की डोमेन में आते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 अरकान के जो नाम है अभी तक फाइनल नहीं हुए। डेडलॉक बरकरार है और इदारे एक दूसरे की हुदूद में मुदाखलत करते हैं। इमरान खान कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत नाकाम है और बिलावल साहब कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत नाकाम है। हुक्मरान, सियासतदान, सियासी जमातों के ऊपर अवाम का एतमाद दिन ब दिन कम हो रहा है और अवाम के अंदर एक बेचैनी सी है। जिन्होंने भी बड़े दावे वादे किए हैं, आज एक भी पूरा नहीं हुआ। अवाम को रिलीफ देने में नाकाम गए हैं। और फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में जो एक्सटेंशन हुई है उसके हवाले से जो अदालती फैसला है उसमें बड़ी कोताहियां हैं और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला आइन के आर्टिकल 243 को बिल्कुल ही खत्म कर देता है। जब तक पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी यह मुल्क तरक्की नहीं करेगा। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है एडवोकेट यासीन आजाद साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। उसी के साथ मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पीपल्स सीनियर रहनुमा है, सेनेटर रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। सर, किस तरफ जा रहे हैं हम? जो टकराव आपको नजर आ रहा है, एक तरफ तो जिस तरह लाहौर के अंदर हुआ, वुकला ने जिस तरह एक हॉस्पिटल के ऊपर यह कहा जाता है गुंडागर्दी की, यह कहा जाता है तशद्दुद किया, एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ हुकूमत की नाकामी नजर आती है। देखें, जहां तक सिस्टम का ताल्लुक है या इदारों का ताल्लुक है, मैंने हमेशा आपके प्रोग्राम के हवाले से ये बात की है कि दिन ब दिन हमारे जो इदारे हैं वो बजाय मजबूत होने के कमज़ोर से कमज़ोर हो रहे हैं और उनकी कमज़ोरी की वाहिद वजह यह है कि उन इदारों की जो अपनी अपनी जिम्मेदारियां वो उस प्रॉपर वे में वो पूरी कर रहे हैं जिसमें उनको करनी चाहिए। क्योंकि आजकल जो चीज़ आप बुकला के हवाले से बात करते हैं, मैंने आपके प्रोग्राम के हवाले से ये बात कही थी कि पाकिस्तान का कोई भी शहरी उसको कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है, ना उसको लेना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ये देखा कि माशरे में कम से कम 3 प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें डॉक्टर का प्रोफेशन हो गया, वकील का हो गया या इंजीनियरिंग का प्रोफेशन हो गया, जिसको प्रोफेशन आप कह सकते हैं। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इन 2 प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जिनका एक दूसरे से गहरा ताल्लुक़ है, कभी किसी किस्म की लड़ाई कोई झगड़ा नहीं देखा। ये लाहौर में जो हॉस्पिटल है, जो मुझे इतलात मिली हैं, वो पीटीआई का एक गढ़ बना हुआ है। आजकल मेरे हिसाब से पीटीआई का एक गढ़ बना हुआ है। सबसे पहले जो मार धाड़ हुई उस हॉस्पिटल के अंदर 2 वकीलों को मारा गया, जिसमें डॉक्टर भी थे, स्टाफ के लोग भी थे, उन्होंने मारा पीटा और बाकुल हमारे दोस्तों के कि जी वो मामला पैचअप हो गया था, लेकिन मेरी इतलात ये है कि वो मामला अपना पैचअप नहीं हुआ था। वकील आईजी के पास गए, आईजी को कहा कि आप एफआईआर काटें, कार्रवाई करें, डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना यह है कि लाहौर हाई कोर्ट से वकला का एक जुलूस निकलता है और वो जुलूस बाकायदा ये टारगेट देके जा रहा है कि वो फलां हॉस्पिटल तक जा रहा है। तो हुकूमत वक्त जो पंजाब गवर्नमेंट है, क्या बेसिकली जब कोई प्रोसेशन निकलता है तो पुलिस उस प्रोसेशन निकालने वालों के साथ नहीं होती। हमने तो हमेशा देखा कि जब कभी भी वकला ने कोई जुलूस निकाला, कोई भी मूवमेंट हुई, तो उस मूवमेंट के साथ पुलिस जो है बाकायदा साथ साथ चलती है। ये पहला प्रोसेशन है जिसमें पुलिस का कोई आदमी साथ नहीं गया।
ابھی چند دن اس واقعے کے بعد جو ہمارے وکلا گئے ہیں ہاسپٹل کے اندر، وہ پھول وغیرہ بھی لے کے گئے اور وہاں جو ہائی لیول سے ڈاکٹروں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے. جو ہائی لیول کے سینئر ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ وکیل یہاں آ رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ لڑائی جھگڑے کے لیے آ رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود ہم نے پنجاب گورنمنٹ سے رابطہ قائم کیا اور ان کو کہا کہ یہ پروسیشن آ رہا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں پولیس کی پروٹیکشن دے دیں. ہائی لیول پہ ڈاکٹروں کو جو کہا گیا، ان سے یہ کہا گیا کہ جناب ہمیں اوپر سے حکم نہیں ہے، ہم پولیس بھیجنے کے لیے آپ کے پاس تیار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جو میرے دوستوں نے لاہور میں جن نے جا کے ملاقات کی ہے، ڈاکٹروں نے 2 ڈیمانڈ کی ہیں. ایک وہ جو منسٹر آف ہیلتھ ہیں یاسمین راشد کہ وہ ریزائن کریں، اور دوسرا مطالبہ انہوں نے یہ کیا کہ چیف منسٹر پنجاب ریزائن کرے، کیونکہ ہماری ریکویسٹ کے باوجود پولیس کا نہ بھیجنا ہمارے دماغ کے اندر بعض شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ پولیس نہیں آئی. اب وکیل وہاں چلے گئے، ایک ویڈیو پہلے آیا، آپ کے سامنے کی پوزیشن ہے، اسی ویڈیو کے بعد جو دوسری ویڈیو آئی وکلا کی سختی نہیں، اس میں جب وکیل وہاں پہنچے تو چھت کے اوپر سے جو پتھراؤ کیا گیا یا جو گھس کے ماریں گے، بار بار وکلا کہہ رہے تھے ہم گھس کے ماریں گے. میں سپوز وکیل نے اگر یہ بات کہی ہے تو وہاں انتظامیہ کیا کر رہی تھی، کیوں نہیں موجود تھی وہاں؟ سر جو وکلا گئے وہ غلط نہیں تھا، وہ گئے ہی حملہ کرنے. نہیں، یہ اس بات کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وکلا حملہ کرنے کے لیے گئے، چونکہ ہمارے وکلا سے جب ہم نے رابطہ قائم کیا انہوں نے کہا ہم پروٹیسٹ کرنے کے لیے گئے. وہاں جانے کے بعد جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں چھت کے اوپر سے جب پتھراؤ شروع ہوا تو تب اس کے بعد ہم نے ریئیکشن شو کیا. پولیس کی گاڑی جلائی گئی. سر اب پولیس کی گاڑی جلانے والا جو بندہ ہے وہ خود پرائم منسٹر کا سکا بھانجا ہے، اس کو تو ابھی تک آپ نے گرفتار سر مذمت کرتے ہیں، افسوسناک واقعہ ہے. نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ افسوسناک ہے، افسوسناک واقعہ ہے، اس ٹائپ کا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ساتھ میں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کریں اور طے کریں کہ اس میں غلطی کس کی ہے، حکومت نے کیا غفلت کی ہے، پنجاب گورنمنٹ کہاں تک اس نے غفلت برتی ہے، اس نے سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اپنا رول تھا وہ ادا کیوں نہیں کیا، اور اس کے بعد یہ طے ہو جائے کہ جو وکلا کے اور ڈاکٹروں کے درمیان جو ڈسپیوٹ ہوا اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، یہ بھی طے ہو جائے کہ غلطی ڈاکٹر کی ہے یا وکیل کی ہے. ہم اس کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی ہائی کورٹ کے جج کو انکوائری سیٹ اپ کریں. سیٹ اپ کرنے کے بعد جس طرح وکلا برادری نے خود کہا ہے کہ ہم اپنے وکلا کے خلاف اگر کوئی افینس ثابت ہوتا ہے تو ہماری پروفیشنل باڈیز اس کو کارروائی کے لیے تیار بیٹھی ہیں. یہی مطالبہ ہم ڈاکٹروں سے کر رہے ہیں کہ آپ اپنی پروفیشنل باڈیز کے اجلاس بنائیں، جس طرح ہم کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں آپ بھی انڈرٹیکنگ دیں کہ اگر ڈاکٹر کی غلطی ہے تو پروفیشنل جو باڈیز ہیں وہ ان معاملات کو ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کریں. سر میرے پاس ایک تو ایڈوکیٹ بیٹھے سینئر، دوسرے سینئر جو ہے نا ہمارے ڈاکٹر بھی بیٹھے ہیں. سر یہ جو ایک طرف جو ہے نا کالے کوٹ والے، دوسرے سفید کوٹ والے آمنے سامنے تھے، پڑھا لکھا طبقہ، سمجھدار طبقہ، اور اس طرح کا حملہ، اس طرح کی تشدد، اس طرح کی گنڈا گردی، اس طرح کی ویڈیوز دونوں طرف سے ہوئی، صرف ایک طرف سے نہیں ہوئی. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو مجھے آزاد صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، مجھے ان کی رائے اور ان کی مجھے احترام ہے دلی طور پر شروع سے لے کر. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ اس دن جو واقعہ ہوا وہ انفارچونیٹ واقعہ ہے، اور وہ نہیں ہوتا تو اچھا ہوتا، اور اس کو ہم کو مذمت کرنی چاہیے. اب تعینات ہونی چاہیے کہ بھئی غلطی کہاں سے، مگر مثال کے طور پر میں آپ کو کچھ غلط بات کہتا ہوں امتیاز صاحب، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ میرے سے لڑنے آ جائیں گے، میرے پہ پتھراؤ کریں گے. کوئی اور بھی حل ہے، آپ کسی دوست کو کہیں گے. بہرحال وہاں جو بھی چیز ہوئی وہ انفارچونیٹ ہے اور اس کی مذمت ضرور کرنی چاہیے. اب تعینات کرنا چاہیے کہ اس کے بعد کہ بھائی اس پر بالکل ہونی چاہیے کہ اس میں کون مس کرنٹس تھے. دیکھیں نا، ہر جگہ بلیک شیپس تو ہوتے ہیں، ڈاکٹرز میں بھی ہیں، وکیلوں میں بھی ہیں. میں ایز اے میں سوشل سائنٹسٹ اس کو میں بڑے پیمانے پر دیکھ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جب سے وکیل وائبرنٹ ہوئے ہیں
افتخار چودھری صاحب اس کو سیک کیا گیا تھا پرویز مشرف کے دور میں. اس کے بعد کچھ قوتیں ایسی ہیں ضرور جو چاہتی ہے کہ ان کو شوق تھراپی دی جائے وکیلوں کو, میرا یہ خیال ہے, اور اس کی میں ایک کڑی سمجھ رہا ہوں. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وکیل پروفیشن کو اس واقعے کے بعد اگر آپ سوشل میڈیا یا ہر جگہ دیکھیں گے تو ان کو بہت زیادہ غلط طور پر پیش کیا گیا ہے. میں اس کی حمایت نہیں کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. پر یہ ضرور ہے کہ ایک فورس ایسی ہے, ایک ایسی پاکستان میں ہڈن ہینڈ ہے جو کہ وکیلوں کو نچلا دکھانا چاہتے ہیں, اور اس کی ایک کڑی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ ہے. اور ہر پروفیشن میں اچھے لوگ بھی ہیں, خرابی لوگ ہیں. اسی پروفیشن وکالت ہے, قائد اعظم وکیل تھے جس کی وجہ سے پاکستان بنا. یہی ڈاکٹرز ہیں, یہ جو فاطمہ جناح ڈاکٹر تھی جو جناح صاحب کی سسٹر تھی اور مادر ملت کا ہم نے خطاب دیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ دونوں پروفیشن اچھے ہیں اور اس چیز کا واقعہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. اس واقعے کے بعد مجھے ایک بہت بڑی سازش نظر آ رہی ہے. وہ سازش میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے معاشرے کے اندر وہ جو جس طرح آپ اسٹوڈنٹس کو دیکھیں, ایک وائبرنٹ تھا 68 میں, اس کے بعد 68 میں جو ایوب خان کی اقتدار کے عوام کی وجہ پر اسٹوڈنٹ کی وجہ سے, اس کے بعد آپ اسٹوڈنٹس کو دیکھیں ضیاء کے دور میں وائبرنٹ تھے. میں خود اسی دور کا پیداوار ہوں. جو تحریکیں چلی مارشل آرٹس کے خلاف اور بین الاقوامی استعماریت کے خلاف, اسٹوڈنٹس حول اول دستہ تھا. آپ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹ کو کس طرح ضیاء الحق کے دور, ہاں کس طرح ایک معاشرے سے الگ کر دیا گیا. اب اسٹوڈنٹ سے کوئی بھی تحریک نہیں ابھر رہی ہے. یہی پیٹرن میرے خیال سے اب وکیلوں کے لیے وہ جو ان سین قوتیں ہیں وہ کرنا چاہتی ہیں. اور معاشرے میں جو بھی وائبرنٹ, اس سے پہلے مزدور کلاس پاکستان میں ابھرا تھا 60s میں 70s میں, اس کو بھی آپ ختم. رائٹرز کا جو نکلا تھا پروگریسو رائٹرز, وہ کہاں گئے. تو پاکستان میں جو بھی وائبرنٹ طبقے جب ابھرتے ہیں تو وہ اسی طرح میں اس جو بھی انسٹنٹ ہوا ہے اس کانٹیکس میں دیکھ رہا ہوں. اور آنے والے دنوں میں آپ اور بھی دیکھیں گے کہ اس طبقے کو جو ہے اور زیادہ میلائن کیا جائے گا, جس طرح اسٹوڈنٹس کو کیا گیا پاسٹ میں یا مزدوروں کو کیا گیا. تو اب اس کا حل یہ ہے کہ ڈاکٹرز جو کہ وکیل اور انجینئر سائن نے بات کی, میں نے کہا کہ اس میں دوسرے طبقے بھی ہیں, انجینئرز اسٹوڈنٹس بھی ہیں, مزدور بھی ہے اور کسان بھی ہے. تو ان طبقوں کو تو چاہیے کسی بھی صورت میں آپس میں جھگڑا فساد نہیں کرے, کیونکہ اصل جو منزل انہی طبقوں کی وجہ سے پاکستان جو ہے اسٹرانگ ہوگا. اگر یہ طبقے آپس میں لڑیں گے تو پھر آپ سمجھے کہ جو انویزیبل فورسز ہیں وہ تو پھر 15-20 سال تک پکے آ جائیں گے. ٹھیک ہے سر, آپ کی طرف آؤں گا. ادارے ایک دوسرے کی ڈومین میں آتے ہیں, ادارے اپنی ڈومین میں نہیں رہتے. جب تک پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہوگا ملک آگے نہیں بڑھے گا, ترقی نہیں کرے گا. کیا کہیں گے؟ میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے پوائنٹ کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی. جو چیز میں اپنی کہنا چاہتا تھا کہ وکلا میں نے 76 میں پروفیشن جوائن کیا تھا, تقریباً 42 سال ہو گئے ہیں. میں نے PNA کے والی کی موومنٹ بھی دیکھی, MRD کی موومنٹ بھی دیکھی, NTLF موومنٹ بھی دیکھی, اور وکلا کی 2007 والی موومنٹ بھی دیکھی. آج دن تک آپ یہ بتا دیں کہ وکلا نے جتنے پروٹیسٹ کیے, کیا اس ٹائپ کا کوئی واقعہ آج کی پاکستان کی تاریخ میں ہوا؟ نہیں ہوا. یہ فرسٹ ٹائم ایک انسیڈنٹ سامنے آیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کون لوگ انوالو ہیں. اور میں ڈاکٹر صاحب کی بات میں اضافہ کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم تھی, چونکہ وکیل وہ لوگ ہیں جو کھل کے بات کرتے ہیں, کسی قسم کا ان کے کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے. ایون آنریبل سپریم کورٹ نے ابھی جو فیصلہ کیا چیف آف آرمی اسٹاف کا, میں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کیا گیا ہوں کہ آنریبل سپریم کورٹ نے ایک دفعہ پھر نظریہ ضرورت کو جنم دیا. میں یہ کیا گیا, یہ اور کوئی بات نہیں کرتا. وکیل ہی ہماری پروفیشنل باڈی تھی پاکستان بار کونسل, جس کے وائس چیئرمین نے کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. ہم نے اس کی بھی مخالفت کی. اس کے بعد جو 3 دن سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوا,
اس کے بعد جو اس طرح آرمی چیف کیبنٹ کے اجلاس میں جا کے بیٹھے، یہ تمام دنیا نے تماشا دیکھا، مجھے اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان حالات میں آپ یہ بتا دیں کہ آخر کیا بیک گراؤنڈ ہے کہ وکیلوں کے معاملات کو پنجاب گورنمنٹ اتنی بری طرح سے کنٹرول کرنے میں فیل ہو گئی، اور جو منسٹر انفارمیشن ہے، مجھے نام بھی ان کا لیتے ہوئے شرم آتی ہے کہ انہوں نے کہا ایک دم اس کو پولیٹیکل رنگ دینے کی کوشش کی کہ یہ گلو بٹ ہیں مسلم لیگ نون کے، اور مزید اس وقت چیز کو آگ لگانے کی کوشش کی، لڑائی جھگڑے کو بڑھانے کے۔ یا اس کے بعد جتنے وکیلوں کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہے، کیا کسی ڈاکٹر کے خلاف کوئی ایف آئی آر کٹی ہے؟ آج دن تک نہیں کٹی۔ اور جس طرح وکیلوں کو کورٹ کے اندر ہمارا جو ڈسپیوٹ سٹارٹ ہوا، جس طرح وکیلوں کو پکڑ کے لے گئے ننگے پاؤں کر کے، ان کے چہرے کو لپیٹ کر آپ ان کو لے کے گئے، تو اس کے پاس ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے کہ ہمارے جو میڈیا کے دوست ہیں وہ بھی ون سائیڈڈ رپورٹ کریں اور ایک معاملات آگے چلے، تو ہمیں رائٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں۔ تو یہ بات تو اس حساب سے ڈاکٹر صاحب کی حوالے انکوائری ہونی چاہیے، انکوائری 100% ہونی چاہیے۔ اور میں یہ معاملہ بھی دفن تو نہیں ہو جائے گا جس طرح پہلے ہوتے گئے۔ آج دن تک ساہیوال میں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو کیا ہوا؟ دفن ہی ہو گیا نا، ختم ہو گیا۔ یہ دو پروفیشنل باڈیز کے درمیان جھگڑا ہے، ممکن ہے ہم معاملات کو خود ہی ہینڈل کر لیں، ممکن ہے جس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں معاملات کو خود بھی ہینڈل کر لیں، ہم نہیں چاہتے۔ دیکھیں ڈاکٹر ہے، کئی وکیل ہیں جن کے بیٹے ڈاکٹر ہیں، کئی وکیلوں کے بیٹے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹروں کے بیٹے وکیل ہیں۔ آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہے؟ نہیں، میں ایک بات کر رہا ہوں، ایک لائن تو سوسائٹی میں ہم ایک ایسا ہے نا، اس کو الگ تھلگ تو نہیں کر سکتے آپ۔ اب جو چیز آپ نے ادارے پارلیمنٹ جب تک آزاد نہیں ہوگی، اداروں پہ میں آ جاتا ہوں کہ 1973 کا جو آئین ہے اس میں ہر ادارے کی اپنی حدود مقرر ہے، لمیٹیشن مقرر ہے۔ میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہتا ہوں، کیا آنریبل سپریم کورٹ قانون سازی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ آنریبل سپریم کورٹ قانون کی تشریح کر سکتا ہے، قانون سازی نہیں کر سکتا۔ پارلیمنٹ قانون کی تشریح تو نہیں کر سکتی، قانون بنا سکتی ہے، رائٹ؟ ان دونوں اداروں کی لمیٹیشن اپنی جگہ پہ مقرر ہے۔ یہاں تو مزے کی بات یہ ہے کہ جس ادارے کا آئینی طور پر کوئی رول نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ دوسرے اداروں کے اندر مداخلت کرتا ہے، جس کو آپ عام الفاظ میں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں۔ میں نے 10 دفعہ یہ بات کہی کہ آئین کا وہ مجھے حصہ بتا دیں جس میں اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا رائٹ ہے کہ وہ ملکی سیاسی معاملات میں وہ کسی قسم کے انٹرفیئر کر سکتے ہیں یا بول سکتے ہیں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم 1973 کا آئین اٹھا کے لے لیں، جو حلف ہے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کا یا چیف ایئر فورس کا یا نیوی کا، اس میں یہ کلیئر جملہ لکھا ہوا ہے کہ افواج پاکستان کے کسی بھی آدمی کا سیاست پہ بات کرنا سختی سے منع ہے۔ میں نے آپ کے پروگرام کے حوالے سے انڈیا کی مثال دی تھی کہ ایک جرنل نے پولیٹیکل خبر دی، ڈیفینس منسٹر نے بلایا، اس نے کہا یہ خبر تمہاری ہے؟ اس نے کہا یس۔ انہوں نے کہا یہ کاغذ ریزائن کرو، اور وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے ریزائن لے لیا۔ تو جب آئین آپ کو اجازت نہیں دیتا تو پھر آپ کیوں ہمارے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، عدلیہ ہو یا کوئی بھی ہو؟ اب جس طرح آنریبل سپریم کورٹ نے ابھی جو کچھ کیا کہ 3 دن تک آنریبل سپریم کورٹ نے یہ کلیئر کٹ کہا کہ قانون آئین ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ جب قانون بھی اجازت نہیں دیتا، آئین بھی اجازت نہیں دیتا، تو پھر آپ نے کون سے قانون اور کون سے آئین کے مطابق یہ بیچ کا راستہ دیا؟ بریک کا ٹائم ہو گیا۔ بریک کے بعد آتا ہوں، یہیں سے گفتگو کو بڑھاتا ہوں ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب سے۔ ویلکم۔ ہاں آزاد صاحب، آپ اپنی بات کو کمپلیٹ کریں۔ تو اداروں کی جو میں بات کر رہا تھا کہ ادارے اگر اپنے معاملات کو صحیح، میں مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جوڈیشل کمیشن ہمارا بنا جو اپائنٹمنٹ آف ججز کی کرتا ہے، ساتھ میں پارلیمانی کمیٹی بھی بنی جو پارلیمنٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہے۔ ہوا کیا کہ ججز کی اپائنٹمنٹ کے سلسلے میں 18 امینڈمنٹ میں پہلے جب 18 امینڈمنٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ ایک چیف جسٹس ہوگا، 2 سینئر جج ہوں گے سپریم کورٹ کے، تو معاملہ آنریبل سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کمبینیشن ہمیں پسند نہیں ہے، اس کو چینج کریں۔ ہوا کیا کہ آپ نے چیف جسٹس کو چیئرمین بنا دیا، 4 سینئر موسٹ ججز سپریم کورٹ کے آپ نے رکھ دیے، 1 ریٹائر جج سپریم کورٹ کا آپ نے کمیشن کا حصہ رکھ دیا۔ ہوا کیا
کہ جب جوڈیشل کمیشن ان معاملات کو ریکمینڈ کر کے بھیجتا ہے پارلیمانی کمیٹی کو، تو پارلیمانی کمیٹی نے وقتاً فوقتاً، چونکہ میں 4 سال اس کمیشن کا حصہ رہا ہوں، تو پارلیمانی کمیٹی جب ان نام کو واپس بھیجتی ہے کہ اس نام کو ہم اپروول نہیں دے رہے، تو لہٰذا اس کو ریکنسیڈر کریں، تو ہم نے آج دن تک اس کو ریکنسیڈر نہیں کیا. پارلیمنٹ کمیٹی کے فیصلے کو ہم نے ایک سائڈ پہ رکھا اور ہم نے کہا جی نوٹیفیکیشن کر دو. اوورآل یہ ہمارا معاملہ ہے، آپ کا معاملہ نہیں. ابھی بھی پارلیمنٹ نے دیکھا ہوگا پہلی دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کو بلایا، لیکن وہ رولز ابھی تک وہ اپنے امینڈ نہیں کر سکے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آئین کے اندر ہر چیز کا تعین مقرر ہے، ایک لمیٹیشن دی گئی ہے کہ فلاں فلاں ادارے کو ان حدود کے اندر رہ کے کام کرنا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ادارے آئینی طور پر ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت کریں گے تو میرے نزدیک کرائسس پیدا ہوں گے، اداروں کے درمیان ٹکراؤ ہوگا. جس طرح فواد چودھری نے کچھ کہا، فواد چودھری ایکچولی اشارہ کر رہا ہے، اسی میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عدلیہ بھی بیٹھے، فوج بھی بیٹھے. فوج کیوں بیٹھے؟ فوج کا کیا کام ہے؟ پارلیمنٹ بھی بیٹھے. عدلیہ کی حد تک بات سمجھ میں آتی ہے، پارلیمنٹ کی حد تک سمجھ میں آتی ہے. فوج کی حد تک بیٹھنے کا جو فواد چودھری کا ڈیمانڈ ہے میرے نزدیک وہ پراپر نہیں ہے، کیونکہ آئینی طور پر افواج پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہمارے جو بھائی ہیں، وہ اس میں ہمارے بچے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، سارے ہیں، وہ ڈیفنس سیکٹری کے کنٹرول میں آتے ہیں یا ڈیفنس منسٹر کے کنٹرول میں آتے ہیں. صحیح سر، جب بھی کہتے ہیں کہ بھائی پارلیمنٹ کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا، پارلیمنٹ کو کمزور کیا ہے حکمرانوں نے، سیاستدانوں نے، سیاسی جماعتوں کے ہیڈز نے. کس طرح؟ آپ کی پارلیمنٹ، آپ سیاستدان، آپ نے لوکل گورنمنٹ اگر کروائے بھی سپریم کورٹ کروائے، آدم شماری کروائے بھی سپریم کورٹ کروائے. 2 ممبرز الیکشن کمیشن کے ہو، اس کا بھی بار بار کورٹس کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا سیاسی فیصلے عدالتی میدانوں پہ نہیں لائیں، اپنے مسئلے آپ حل کریں. کیوں سیاسی پارٹیاں کورٹ کے اندر جاتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں 2-3 باتیں ہیں. پارلیمنٹری سسٹم جو ہے برصغیر میں 1935 کے الیکشن کے بعد آئے، اور سارے جو اسٹیٹس تھے وہاں پارلیمنٹری سسٹم چلے. پاکستان میں بھی وہی سسٹم چلا جو پارٹیشن کے بعد. اس کو سبوٹاج کس نے کیا؟ بھئی پارلیمنٹ اگر چلتی ہے، اس کو سبوٹاج غلام محمد نے کیا جو کہ ایک بیوروکریٹ تھا. اس کو جو سکندر مرزا نے کیا جو کہ ملٹری بیوروکریٹ تھا. اس کو ایوب خان نے کیا. اگر پارلیمنٹ صحیح چلتی ہے تو ٹریڈیشنز خود بن جاتے ہیں. پارلیمنٹ اگر صحیح چلتی ہے جو ٹریڈیشنز کو. آج پارلیمنٹ کیوں کمزور ہے؟ میری بات آج کیوں نہیں چلنے دیا جاتا؟ کیوں مضبوط نہیں کیا جاتا؟ چلو اس ٹائم بیوروکریٹس تھے، آج تو آپ سیاستدان سارے نہیں. اس کا میری بات سنیں نا. آپ کی پارلیمنٹ 71 میں آئی، وہ چلی، کچھ کام اچھے کیے ہوں گے، کچھ مسٹیکس بھی ہوئی ہوں گی. اس کے بعد ضیاء آ جاتا ہے. 85 کی نان پارٹی بیسس پر الیکشن آتے ہیں. وہاں جو اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں تو وہ ایک ٹریڈیشن 3 سال یہ ہوتے ہیں. پھر بے نظیر شہید آتی ہے، اس کو 1.5 سال بھی نہیں چلنے دیتے ہیں. تو پارلیمنٹ کو اگر آپ پراپرلی اسٹیبلشمنٹ چلنے دیں اور اس میں ٹریڈیشنز خود ڈیولپ ہو جاتے ہیں. کبھی غلط بھی کام ہو جاتے ہیں پارلیمنٹ سے، پر وزڈم آف دا پیپل ہے. کیا سیاستدانوں کی غلطیاں نہیں ہیں؟ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کی غلطیاں نہیں ہیں؟ دیکھیں یہاں وہ استعمال نہیں ہوتے، وہ استعمال ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان کو اقتدار چاہیے، کرسی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں، سبھی یہی کرتے. دیکھیں میں بھی پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں. پارلیمنٹ کو اگر آپ چلنا دیں گے اور ان کو سموتھلی پارلیمنٹ چلے گی تو جہاں پارلیمنٹ سے کہیں اگر مسٹیک بھی ہو جاتی ہے وہ ریکٹیفائی بھی ہو جاتی ہے، کیوں کلیکٹیو وزڈم ہے. اور اگر آپ اس میں انٹرفیئرنس کرتے رہیں گے اور گن پوائنٹ پر چیزیں مطلب ہے کہ نہیں چلنے دیں گے تو پھر تو وہ مسٹیک کرے گی. آج کی پارلیمنٹ کو بلاول صاحب نہیں چلنے دیتے، آج کی پارلیمنٹ کو نواز شریف نہیں چلنے دیتے، آج کی پارلیمنٹ کو مولانا فضل الرحمان نہیں ہے. 15 مہینے اس پارلیمنٹ کو، 15 مہینے اس گورنمنٹ کو، 15 مہینے اس وزیر اعظم کو ہوا. کہتے ہیں سلیکٹڈ ہے، سلیکٹر نے بنائی ہے، ان کو نہیں چلنے دیں گے، تبدیلی ہوگی، حکومت گھر جائے گی. آپ چلنے دیں نا سر. دیکھیں 2-3 باتیں ہیں. پارلیمنٹ کو چلانا جو ہے حکومت کا کام ہوتا ہے، کیونکہ منسٹری بھی ان کے پاس ہوتی ہے پارلیمنٹری افیئر کی. اب وہ جو حکومت جو ہوتی ہے اگر وہ تھوڑا وزڈم سے کام لے، گریسنس سے کام کرے، بالکل چل سکتی ہے. پیپلز پارٹی نے بھی تو چلایا، نون والوں نے بھی چلایا. حالانکہ نون پیپلز پارٹی آپس میں
بڑے اختلافات رہے ہیں پر پارلیمنٹ چلتی رہی. اسی طرح ہم نے جو ہے کود کر کوئی مہربانی نہیں کی. ہم نے کہا دوسری پارٹیز نے کہا کہ جب 2014 میں دھرنے دے ہم نے پارلیمنٹ بچائی, پارٹیز نے بچائی. اب جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے ان کی جو سٹیٹمنٹ, ان کا سٹائل, ان کا جو شیکن نہیں کرنا, ہاتھ ملانا اسلام میں بھی ہے, اخلاق کے طور پر بھی ہے, مذہبی طور پر بھی ہے, سماجی طور پر بھی ہے, وہ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے, بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو کس طرح پارلیمنٹ چلے؟ آپ کی عمران خان کے ساتھ جھگڑا کس چیز پہ؟ احساب کو بند کرے, نہیں, احساب کو نہیں ہونا چاہیے, دیکھیں نیب خاموش ہو جائے, کچھ نہیں کرے, کیسز سر سارا جھگڑا کیسز کا ہے. میری بات سنیں, میری بات. ٹھیک ہے, ہاں. ابھی زرداری صاحب 6 مہینے سے بغیر کیس کے, بغیر کنوکشن کے جیل میں تھے, اور وہ بھی ضمانت کرانے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کے بچوں کی وجہ سے اس نے ضمانت کرائی کیونکہ بیماری تھی, اور ہے ابھی بھی ثابت ہوا ہے. اس کے بعد ادی فریال ٹالپور ہے, اس پر بھی کنوکشن نہیں ہے. آپ نے اخباروں میں پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا کہ بھائی یہ ہو گیا, یہ اربے روپے, یہ خربے روپے, نواز شریف نے پیسے دے دیے, زرداری صاحب نے ڈیل کر دی, فلانا نے یہ کر دیا, فلانے نے اربوں روپیہ لے لیا. ابھی تک کسی نے کنوکشن کسی پر ثابت نہیں ہوئی ہے, کیسز نہیں چلے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ان کے خود وزیر کہتے ہیں کہ آج امتیاز میر اریسٹ ہوگا, کل کریم خواجہ ہوگا, پرسوں یاسین آزاد اریسٹ ہوگا, اور وہ اریسٹ ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ تو یہ خود سر نواز شریف کو جب باہر بھیجا گیا علاج کے لیے, زرداری صاحب کو نہیں, زرداری صاحب پمز ہاسپٹل میں تھے. آپ لوگ صوبائیت کا کارڈ کھیلتے تھے, آپ لوگ سندھ کا کارڈ کھیلتے تھے, آپ مظلومیت کا کارڈ کھیلتے تھے, کہتے تھے وہ پنجاب کا لیڈر ہے اس لیے اس کو اجازت ہے, یہ سندھ کا لیڈر ہے, ان کا تعلق سندھ سے, ان کو اسی لیے علاج, یہ آپ ہی چیزیں کہتے ہیں. سر دیکھیں بات سنیں, اس بار یہ تفریقی سیاست پیپلز پارٹی, ان کی قیادت بلاول صاحب, وہ بار بار یہی کہتے تھے. سر دیکھیں بات سنیں, زرداری صاحب ٹھیک نہیں تھے, اور وہ وہاں کے ڈاکٹرز نے کہا, ان ڈاکٹرز نے لکھ کر عدالت میں کہا. اس کے بعد عدالت نے فیصلہ کیا کہ ان کو پمس میں داخل کرو, جیل میں ان کو جو ہے بھائی ایک کنوکشن نہیں ہے بغیر, یہ تو امتیاز اس طرح ہوا کہ آپ پر کوئی کیس نہیں ہو, آپ کو ہم جیل میں ڈال دیں. یہاں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ کون سی شک ہے سر جس کے تحت نظر بند کر دیتے, وہ کہہ دیتے بھئی ہم اس پر نظر بند. زرداری صاحب کہتے تھے اس طرح کے کاموں میں اس طرح ہی ہوتا ہے, جس طرح کہ زرداری صاحب نے کام کیے ہیں, جس طرح کی سیاست کی ہے, جس طرح کی باتیں کی ہے, جس طرح کی حکمرانی کی ہے, تو اس طرح کے کاموں میں اس طرح ہی ہوتا ہے. یہ تو زرداری صاحب نے کہا, سر میرے نہیں کہا. اس کا مطلب انٹرپریٹیشن آپ یہ لے رہے ہیں نا, تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہو سکتا, کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, یہاں سلپ آف ٹنگ بھی ہو سکتی ہے ان کی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ماشاءاللہ کے دور میں اس طرح ہوتا تھا کہ کسی کو اٹھایا جاتا تھا اور پھر وہ شک لگاتی تھے ایم ایل او کے تحت, بابا 6 مہینہ اندر, 3 مہینہ اندر, 1 سال اندر. تو یہ اس طرح سب دو چیزیں, ایک تو بی بی صاحبہ, سب آپ کی قیادت, آپ ہم سبھی یہی کرتے ہیں. پیپلز پارٹی ایک ترقی پسند پارٹی ہے, پیپلز پارٹی ایک لبرل جماعت ہے, پیپلز پارٹی ایک اچھی بہترین جماعت ہے, ڈیموکریٹک پارٹی. آج بلاول صاحب نے 2 چیزیں, ایک ٹویٹ کیا تھا بلاول صاحب نے, کہا کہ پیپلز پارٹی لبرل جماعت نہیں, ایک چیز. دوسری بات, آج بلاول صاحب نے کہا ہے کہ جاگیرداری نظام کو شہید بھٹو نے ختم کیا, عوام کو آزاد دی. سارے جاگیردار بعد میں بھٹو صاحب کے ساتھ تھے سر, سارے میر پیر وڈیرے سردار اس کے ساتھ تھے, اس کے ایم این اے ایم پی اے تھے. سر آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, جتوئی ہوں, دوسرے لوگوں, سب ان کے ساتھ تھے. مجھے اب جواب دینے کا موقع. ہاں موقع ہے. ٹھیک ہے, ایک تو بات جو لبرل کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل بیس ہے کہ جو پیپلز پارٹی لبرل ہے یا نہیں ہے, بس اس میں ہاں یا نہ. میری بات سنیں, پیپلز پارٹی ترقی پسند ہے پارٹی ہے, پیپلز پارٹی سیکولر پارٹی ہے, پیپلز پارٹی جو ہے سینٹر ٹو دا لیفٹ پارٹی ہے, پیپلز پارٹی جو ہے وہ روشن خیال پارٹی ہے. یہ سب پارٹی سر لبرل سے زیادہ آپ نے سیکولر کہا ہے, لیکن بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ لبرل بھی نہیں ہوں. نہیں, لبرل کی جو ڈیفینیشنز آتی ہیں نا, میری بات سنیں, یہ ایک ٹیکنیکل بیس ہے. جو لبرل جو ہوتے ہیں وہ جو ہے جو ذاتی ملکیت یا جو کیپٹلزم یا جو جاگیرداری, اس پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہونی چاہیے. لبرلز یہ کہتے ہیں. جو ترقی, اب جو پیپلز پارٹی ہے, مثال کے طور پر بلاول صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ
जागीरदारी, तो भुट्टो साहब ने 72 और 77 उसके वाला बाद लैंड रिफॉर्म्स तो आए ना। उसके बाद मेरी बात सुने, उसके बाद अब उस मेरी बात सुने किसको एमएनएमपी बनाया, कौन कौन थे? मेरी बात सुने सर जो 88 में जो टिकट्स बेनजीर साहबा ने दी उसमें 20-25% वर्कर क्लास को पार्टी मिली। मैं खुद सेनेटर बनाऊँ वर्कर क्लास टिकट से बनाऊँ, तो मुख्तलिफ वक्तों में हमने जो है पीपल्स पार्टी ने अपने वर्कर क्लास को आगे लाने की कोशिश की। वर्कर क्लास तो वही है ना। क्या आज पीपल्स पार्टी 90% मीर पीर वडेरे नहीं, पीपल्स पार्टी जमाती वडेरों की है, गरीबों की जमात कहां रही है? सर मेरी बात सुने सर, जो लैंड रिफॉर्म्स जो भुट्टो साहब लेकर आए थे, जो 77 का लैंड रिफॉर्म था उसमें 150 एकड़ की हद थी, वो खत्म हो गया। मेरी बात सुने ना सर, सारी बात यूटिलाइज नहीं हुआ सर। मेरी बात सुने सर, बिल्कुल हुआ। उसके बाद जो है ये शरीयत कोर्ट ने इसको जो है खत्म किया, जिसको खत्म नहीं कर सकता क्यों एक्ट था। वो कौन लेकर गया? जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी। उसके खिलाफ आबिद हुसैन मिंटो की सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पड़ी है, और वो सुप्रीम कोर्ट के जो भी चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को चाहिए था उठाते, नहीं उठाया। उसके बाद जो भी चीफ जस्टिस आए, इवन खोसो साहब आए हैं, मैंने बड़े प्रोग्राम्स में कहा कि खोसो साहब को चाहिए इस पिटीशन को उठाए। अभी जो जस्टिस गुलजार हैं उसको उठाए और उसको स्ट्राइक डाउन करे तो वो एक्ट काबिल अमल हो जाए। ठीक है सर, यासीन आजाद साहब आपसे तज्जिया जरूर लूंगा, सीनियर आप सियासतदान भी हैं, कानूनदान भी हैं। पीपल्स पार्टी जिस तरह का था कि भुट्टो साहब ने जागीरदारी निजाम को खत्म किया, जागीरदारी निजाम उसके साथ था सर पूरा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। पीपल्स पार्टी या नून लीग साबित सारी सियासी जमातों में मीर पीर वडेरे सब हैं सर, कहां जागीरदारी निजाम खत्म किया? देखें सर, मैंने पीपल पार्टी का मंशूर तो नहीं पढ़ा, आज दिन तक मैंने स्टडी नहीं किया। सवाल ये मंशूर सबके अच्छे होते हैं सर। सुने ना, जो मंशूर है आपका, उसको इम्प्लीमेंट करना और सियासी जमात की जिम्मेदारी है मेरे नज़दीक। क्योंकि आपने पार्लियामेंट के हवाले से बात की, तो इन द इंटरेस्ट, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक में एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में आती है, पार्लियामेंट की अंदर अगर उसकी अपनी पूरी रिक्वायरमेंट खुद पूरी है तो वो तो कानून साजी कर सकती है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर चूँकि आइन के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 2/3 की है किसी भी आइन का। इवन 243 को अगर आप अमेंड करने चाहेंगे तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अब जो चीज़ आप कहते हैं कि पार्लियामेंट को मैं इसलिए, पार्लियामेंट के दोनों इदारों को मैं इसलिए कमज़ोर तरीन इदारा कहता हूँ कि आइन के जब आपको पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इलेक्ट करके भेज देते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उन कवानीन को देखें कि कौन सा कानून ऐसा है जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लीगल कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती हैं। उन लीगल कॉम्प्लिकेशन पैदा होने वाले आइन की शिकों को अमेंड करने की बेसिक जिम्मेदारी पार्लियामेंट की है। मैं ये कहता हूँ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जाते वक्त अपने तमाम काले करतूत को आइन के आर्टिकल 270 में प्रोटेक्ट करके चला गया, जिसमें नेब ऑर्डिनेंस भी शामिल है। उसमें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो या पीपल पार्टी की हुकूमत, मैं दोनों जमातों के मतलब कहता हूँ कि एक जनरल ने ताकत के बलबूते पे अपने तमाम काले करतूत को आइन के अंदर लीगली आइनी तौर पर करके चला गया। इन दोनों जमातों को इक़्तिदार मिला तो उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुई अमेंडमेंट को क्यों नहीं चेंज किया, करना चाहिए था। मेरा कहना यह है कि पार्लियामेंट का जो रोल है, जो पार्लियामेंट को काम करना है, वो पार्लियामेंट नहीं कर रही। और इस हुकूमत के लिए इसलिए और मुश्किल है कि इस हुकूमत के पास आइन के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो उसी वक्त पूरी होगी जब पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून साथ देगी। ये दो जमातें अगर साथ नहीं देते अब वो दोनों पॉलिटिकल बड़ी पार्टीज हैं, वो आपका साथ क्यों दें जब आप उनके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी पार्लियामेंट के मतलब प्राइम मिनिस्टर जो आज के हैं उन्होंने कहा इसमें पार्लियामेंट को लानत भेजता हूँ। शेख रशीद ने भी कहा मैं पार्लियामेंट को लानत भेजता हूँ। आज उसी पार्लियामेंट ने आपको वज़ीर आज़म इलेक्ट करके भेजा, आप एज ए वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं। सिंपल क्वेश्चन ये है कि क्या मौजूदा हुकूमत को अगर पूरे 5 साल दे भी दिए जाएँ तो क्या इन 5 साल अपने दौर में वो आइनी तौर पर जो उनका रोल है पार्लियामेंट का वो पूरा करने की पोजीशन में है? नहीं है। अगर नहीं है तो क्या ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन चीज़ों को मीट करने के लिए पब्लिक के इंटरेस्ट में आप बाकी मामला जो हैं सब करें,
لیکن کم از کم پارلیمنٹ کے ممبروں کو یہ تو کہہ سکتے ہیں آئین مل کے قانون سازی کرتے ہیں، وہ کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ ایک حکومت جو ہے چیف الیکشن کمشنر یا 2 ممبروں کا انتخاب نہیں کر سکتی، ان کو نہیں فائنل کر سکتی. اس حکومت سے میں کیا ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ وہ کوئی بہت بڑا کام کر کے چلی جائے گی؟ نہیں کر سکتی، چونکہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. اب وہ ایک ہی جملہ کہتے ہیں چور ڈاکو کے علاوہ ان کے پاس کوئی رٹ ہے نہیں. شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے یہ نعرہ اگر لگانا چھوڑ دیا تو پاکستان کے عوام جو ہے کہیں گے آپ نے شاید کمپرومائز کر لیا، یہاں گھبراہٹ کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا رہے ہیں. بریک کا ٹائم ہونا، بریک کا ٹائم ہو گیا. بریک کے بعد پھر آزاد صاحب کی طرف آؤں گا. ویلکم بیک. آزاد صاحب، جب میڈم کلثوم نواز صاحبہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، جب وہ بیمار تھی، میاں صاحب اور مریم نواز واپس آئے، انہوں نے سیاست کی. جب جیل کے اندر گئے بھی سیاست کی، بیانات سب کچھ. جب میاں صاحب گئے، جب یہ باہر تھی بھی ریلیز، جلسے، جلوس سب. جب اب آزاد ہوئے تو مریم نواز بھی خاموش، میاں صاحب تو بیمار ہیں وہ بھی خاموش. یہ خاموشی کیوں ہے؟ لوگ کہتے ہیں ڈیل ہوئی ہے، انڈرسٹینڈنگ کے تحت گئی ہے، سمجھوتا ہوا ہے، اسی وجہ سے قیادت خاموش ہے. اور عوام کے اندر یہ میسج جا رہا تھا ان کی سیاست ووٹ کو عزت دو نہیں تھی، عوام کے لیے نہیں تھی، اپنی ذات کے لیے تھی، تبھی خاموش ہیں. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ڈیل اور ڈیل کا جو کنسیپٹ ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جو یہ موجودہ حکومت ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نیگوسیشن یا کوئی کچھ کر سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں وہ نہیں، بالکل نہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو کر سکتے ہیں. پھر میں آپ سے اختلاف کروں گا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ جس کے متعلق میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس کو کوئی رول ہی نہیں دیتا، تو میں اسٹیبلشمنٹ سے مشورہ کرنے کے لیے پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کیوں کرتی ہے؟ میں کہتا ہوں میں آپ کے پروگرام ہے اگر ایسا ہے. دیکھیں، آج ہماری سیاسی جماعتیں جنہوں نے مار کھائی ہے نا، مجھے اس کا میں بالکل کلیئر بات کرنا چاہتا ہوں. جو مار کھائی ہے وہ انہوں نے خود اپنے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق مار کھا رہے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آئین یہ کہتا ہے کہ جب آپ ایک آدمی کے خلاف FIR کاٹتے ہیں 24 آورس کے اندر آپ نے نیئرسٹ جو مجسٹریٹ ہے اس کی کورٹ کے اندر پیش کرنا ہے. 302 کا چالان بھی جو ہے تو 14 دن کے اندر انویسٹیگیشن کر کے آپ نے چالان پیش کرنا ہے. نیب کے قانون کے متعلق میں نے آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہا تھا کہ میرے نزدیک یہ ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا قانون ہے جس کو وہ 270 میں پروٹیکٹ کر کے چلا گیا. دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی. مجھے آئین کے اندر یہ بتا دیں کہ نیب کے قانون کے مطابق جب آپ کسی کو گرفتار کر لیتے ہیں اور 11 مہینے یا 10 مہینے یا 8 مہینے آپ اس کا ریفرنس فائل نہیں کرتے، وہ 8-9 مہینے جو آپ اس کو کسی آدمی کو غیر قانونی طور پر آپ حراست میں رکھتے ہیں، کیا وہ آئین کی جو قانونی ریکوائرمنٹ ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ ایک طرف تو آپ نے خود امینڈمنٹ کی کہ آئین کا آرٹیکل 10A ہر ایک آدمی کو دے دیتا ہے فیئر اپرچونٹی ٹو میٹ ود دا لیگل ریکوائرمنٹ. تو آئین کے اندر جب ایک آرٹیکل آپ نے دے دیا تو یہ کون سے قانون کے مطابق آج مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ یا پیپل پارٹی کے جس طرح زرداری صاحب میڈیکل گراؤنڈ پہ ان کی بیل لیگل رائٹ تھا ہوا، فریال طاہرپور صاحبہ آج بھی وہ اندر بیٹھی ہوئی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ریمانڈ پہ ریمانڈ لیتے ہیں 10-11 مہینے کے بعد، اگر نیب اس رزلٹ پہ پہنچتی ہے کہ اگر یہ ریفرنس بنتا ہی نہیں ہے تو وہ 10-11 مہینے کا جو پیریڈ ہوگا وہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ پھر دوسری طرف ہماری حکومت کیا کہتی ہے کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ہماری کوئی مداخلت نہیں ہے. اور دوسری طرف پرائم منسٹر آف پاکستان کھلے عام کہتا ہے کوئی آدمی بچ کے نہیں جائے گا. تو کیا یہ نیب کا ادارہ اگر وہ واقعی انڈیپینڈنٹ ہے تو پرائم منسٹر کے یہ جملے یہ بات ثابت نہیں کرتے کہ وہ اس ادارے کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں؟ پرائم منسٹر آف پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہے اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نیب کا ریفرنس پینڈنگ ہے. وہ ریفرنس کیوں نہیں فائل ہو رہا ہے؟ ان کو گرفتاری کیوں نہیں آ رہی عمل میں؟ تو یہ چیزیں کہنے کو بڑی آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ بیچ میں ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے جو موجودہ حکومت انہوں نے ایک ایسا لا منسٹر ساتھ بٹھایا ہوا ہے، آج دن تک ان 15 مہینے کے اندر اس نے جتنی بھی قانونی ایڈوائس اس گورنمنٹ کو کی اس میں سوائے شرمندگی کے اس حکومت کو کچھ نہیں ملا.
اس کے باوجود ان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ ایک اتحادی جماعت کا بندہ ہے، آپ اس کو چھیڑ نہیں سکتے. چھیڑنے کی صورت میں آپ کو خطرہ یہ ہے کہ یہ 4-5 آدمی اگر ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تو ہماری حکومت کا کیا ہوگا. یا تو آپ کہہ لیں کہ ہم بالکل بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اپنے 5 سال پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ان کا بندہ ہے جو اصل حکمران ہے. اصل حکمرانوں کا آدمی ہے، دنیا جانتی ہے یہ بات. اور یہ جو لوگ گئے ہیں، جو مثلا مسلم لیگ کاف ادھر گئی ہے یا ایم کیو ایم گئی ہے جو آج حکومت میں، یا اختر مینگل ہے. اختر مینگل صاحب تو اوپنلی کہتے ہیں کہ میری مجبوریوں میں اس مجبوری کے تحت گیا ہوں کہ میرے قبیلے کے بہت لوگ گرفتار ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ کسی طرح ریلیز ہو کے آ جائیں. اوپنلی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں مجبوری میں گیا ہوں، جس کا مطلب ہے مجبوری میں جا کے اس گورنمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں نا. تو آج اگر یہ مثلا خالی مسلم لیگ کاف بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے تو کیا موجودہ حکومت جو پنجاب گورنمنٹ کو قائم دائم رکھ سکتی؟ نہیں سر، میں آپ کی طرف سر ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے بھٹو صاحب کا جو نظریہ تھا، پیپلز پارٹی کا نظریہ تھا، پیپلز پارٹی نے اس کو دفن کر دیا. آج کی پیپلز پارٹی جس نے کرپشن، بلاول صاحب اسپیچ میں تو بی بی کا نام لیتے ہیں، بھٹو صاحب کا نام لیتے ہیں، پریکٹیکلی جب وہ اپنی سیاست کرتے ہیں نہ بی بی کی جھلک، نہ بھٹو صاحب کی جھلک، نہ حکومت میں نہ پارٹی میں، نہ ورکر نہ نظریہ. ذاتی پالیٹکس اور ذات کے اندر اور ذاتی مفادات کو دیکھ کر سیاست کی جاتی ہے، نہ عوام کو نہ نظریے کو. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی عوام کی سیاست کرتی ہے اور عوام کی طرف سے ووٹ جو ہے وہ اسی وجہ سے، نظرے کی وجہ سے یا بھٹو صاحب یا بی بی شہید کی وجہ سے ووٹ ملتے ہیں. ووٹ تو انہی کے ہیں. جب ووٹ لینے جاتے ہیں تو بھٹو صاحب کا نام بھی استعمال کرتے ہیں، شہادت بھی استعمال کرتے ہیں، قبر بھی استعمال کرتے ہیں، مزار بھی استعمال کرتے ہیں. جب ڈیلیور کرنے کا نام آتا ہے نہ بھٹو یاد ہوتا ہے نہ ان کی مزار یاد آتی ہے. لیکن ڈیلیورنس تو پیپلز پارٹی نے دی ہے ترقیاتی کاموں کے سلسلوں میں، نوکریوں کی صورت میں، دیگر جو ہے ٹیکنالوجیز کی صورت میں. جو بھی ہے پیپلز پارٹی نے بہت لوگوں کو، لاکھوں کو، کروڑوں لوگوں کو جو ہے روزگار پر لگایا ہے. تو یہ تو پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے. جب زرداری صاحب گرفتار ہوئے لوگ روڈوں پہ نہ نکلے، جب آزاد ہوئے تو لوگ زیادہ نکل آئے، مٹھائی بھی بانٹی. یہ کیا کمال تھا. دیکھیں زرداری صاحب اور ادی فریال جو جیل میں گئی، ان کے لیے جو ہے پروٹیسٹ ہوئے تھے سارے پاکستان میں. پاکٹس لیول پر ہوئے، اجتماعی لیول پر ہوئے، ضلع لیول پر ہوئے، ڈویژن لیول پر ہوئے اور رہا ہوئے تو لوگ خوشی میں نکلے. بھٹو صاحب کے اور بے نظیر صاحبہ کے سیاسی وارث بلاول بھٹو ہے یا آصف زرداری اور فریال ٹالپور ہے؟ بھٹو کا وارث پیپلز پارٹی ہے اور پیپلز پارٹی کے اندر جو بھی ہے، بلاول ہے، آصف زرداری ہے یا میں ہوں یا کوئی اور ہے، تو وہ سب ہے. بھٹو کے وارث وہی ہے جو کبھی پیپلز پارٹی میں، کبھی کاف لیگ میں، کبھی نون لیگ میں. دیکھیں یہ انفارچونیٹ ہے، پاکستان کی پالیٹکس اس میں بھری پڑی ہے. جو پنجاب پاکستان میں جب شامل ہوا تو ایک ریزن تھا کہ یونینسٹ پارٹی ساری مسلم لیگ میں آئی. حالانکہ مسلم لیگ نے اتنی پنجاب میں سیٹیں نہیں جیتی. بنگال میں اس لیے آئی کہ وہاں جوگندر منڈل کی جو شیڈول کاسٹ پارٹی ہے وہ مسلم لیگ سے ملی. تو ایون سندھ میں جو ہے یہاں کانگریس کی اکثریت تھی، یہاں ہر بار کانگریس جیت کر آتی تھی. تو یہاں تو اسی طرح تھا. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ کی، ایڈوکیٹ صاحب آپ کی بڑی مہربانی. نظریاتی پالیٹکس کیا، یہاں تو عوامی پالیٹکس بھی نہیں رہی. نظریہ صرف ڈسکشن اور ٹاک شو میں اور کتابوں میں تو ضرور ملتا ہے، عملی سیاست میں نہیں ملتا، حکمرانی میں نہیں ملتا، گورننس میں نہیں ملتا. آج نہ کوئی نظریے پہ ووٹ لینے جاتا ہے، ہر کوئی ووٹ لیتا ہے اپنے برادری کے اوپر، اپنے تعلقات کے اوپر. آج کل ذاتی ووٹ ہے، شخصیات کا ووٹ ہے، پارٹی، نظریہ، قیادت. اگر یہی ہوتا تو بلاول صاحب نے 2 سے 3 یعنی کہ 14 دن 15 دن لاڑکانہ میں رہے، الیکشن میں ووٹ نہیں ملا، عباسی خاندان ان سے جیت گیا. لاڑکانہ کے اندر جب وہ سکھر جائیں گے تو وہاں کے لوگ ان کو کیوں ووٹ دیں گے؟ کیوں تو وہ لاڑکانہ میں بھی ہار کے آ گئے.
اور نون لیگ کی سیاست خاموشی سے یہی لگتا ہے کہ ان کی ذات کی سیاست تھی. عمران خان کی بھی وہی روایتی سیاست, وہی لوگ, وہی چہرے, صرف کنٹینر پہ اور اسپیچز پہ عوامی نظر آتے تھے. آج وہ بھی وہی سیاست کر رہے ہیں جس طرح پرانے لوگوں نے سیاست کی. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.